अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए मोहिउद्दीन नवाब के इस शाहकार नॉवेल शॉर्टकट की दूसरी किस्त सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। बीबी जी, मेरी मुलाजमत का क्या बनेगा? अजीब है मको, एक अमीरजादी से इश्क करोगे तो वो तुम्हें मुलाजमत छोड़कर जाने नहीं देगी, फिर तुम्हें अंदेशा कैसा है? जी, आपकी बातें समझ में आ रही हैं। मैं आपके हर हुक्म की तामील करूंगा। इसने कोठी पहुंचकर हुक्म की तामील की। अपनी एक अच्छी सी तस्वीर के पीछे लिखा विद लव, फिर अपने दस्तखत किए। 10 मिनट के बाद शाजिया ने इसे अपने कमरे में बुलाया। वो इसकी तस्वीर लेकर तकिए के नीचे छुपाती हुई बोली, ये अच्छा मौका है, मम्मी और पापा कहीं गए हैं, शाइस्ता अपने कमरे में है, आओ जरा ड्रामा प्ले करें। इसने मुख्तसरन समझाया कि इसे क्या करना और क्या कहना चाहिए, फिर अपने कमरे के दरवाजे को जरा सा खोलकर हंसने लगी। सामने शाइस्ता का कमरा था। वो शाजिया की हंसी को सुनकर चौंक गई। फौरन ही ख्याल आया कि कोई सहेली है, वरना दीवानी तो नहीं है कि अकेले कमरे में हंसने लगी। फिर इसके कान खड़े हो गए। एक मर्दाना हंसी सुनाई दी थी। वो फौरन ही उठकर दरवाजे के पास आई। इसे खोलकर देखा, सामने शाजिया के बेडरूम का दरवाजा जरा सा खुला हुआ था। वो दबे कदमों चलती हुई इस दरवाजे के पास आई। बशारत की आवाज सुनाई थी। वो कह रहा था, बीबी जी, अब मैं चलता हूँ। शाजिया की आवाज सुनाई दी, मैंने कितनी बार कहा है, तन्हाई में बीबी जी नहीं शाजिया कहा करो। ठीक है, मेरी शाजिया कहूंगा, अपनी जान शाजिया कहूंगा, लेकिन डर लगता है साहब आ जाएंगे। हाँ, मम्मी और पापा किसी वक्त भी आ सकते हैं, लेकिन तुमसे शिकायत है, मैं रकम देती हूँ तो तुम लेने से इनकार कर देते हो। शाजिया, गरीब के पास गैरत ही सारी पूंजी होती है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप मुझे बड़ी बड़ी रकमें लेने पर मजबूर करेंगी तो मुलाजमत छोड़कर चला जाऊंगा। दिल पर पत्थर रख लूंगा और दूर ही दूर से छुप छुप कर आपको देखता रहूंगा और जीता रहूंगा। हाय, बेहद गैरतमंद भी हो और बेहद रोमांटिक भी। मैं तुम्हारे सामने हार जाती हूँ। चलो, मैं बाहर तक चलती हूँ। वो दोनों पूरी तरह दरवाजा खोलकर कॉरिडोर में आए और आते ही ठिठक गए। वहां शाइस्ता दोनों हाथ कमर पर रखे खड़ी थी और आकर बोली, अच्छा तो ये बेहयाई हो रही है इस घर में, तो कोड़ी के मुलाजिम से इश्क फरमा रही हो। शाजिया ने कहा, बशारत तुम जाओ, इसे बकने दो। ये जाएगा कहाँ? पापा आते ही इसे जूते मारकर निकालेंगे और तेरी जैसी बेहया का घर से निकलना बंद कर देंगे। बशारत घबराया हुआ था। शाजिया ने कहा, तुम परेशान क्यों होते हो? कोई तुम्हें यहाँ से नहीं निकालेगा। तुमने सुना नहीं, ये पापा को मेरा बाप कह रही है, जबकि वो हम दोनों के बाप हैं। ये पागल है, तुम जाओ। वो जाने लगा। शाइस्ता ने कहा, तुम मुझे पागल कह रही हो? हाउ डेयर यू, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। तुम मुझे हाथ लगाकर तो देखो, मैं अपने कपड़े फाड़कर अपने जिस्म पर खराशे डालकर पापा के सामने पेश हो जाऊंगी। उन्हें यकीन हो जाएगा कि तुम्हारा पागलपन खतरनाक हद तक बढ़ चुका है और अब तुम हमले भी करने लगी हो। वो मुट्ठियां भींचकर सोचने लगी, ये कमबख्त ऐसा कर सकती है। इसका बाप मुझे कई बार माहिर नफ्सियात के पास चलने को कह चुका है। मुझे जरा सब्र करना चाहिए। फिर मेरे पास सबूत भी नहीं है कि ये एक ड्राइवर के साथ मुंह काला कर रही थी। मुझे दानिशमंदी से काम लेकर पहले सबूत हासिल करना चाहिए। वो पांव पटकती हुई अपने कमरे में आ गई, फिर जोरदार आवाज के साथ दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। शाजिया मुस्कुरा रही थी, कुछ सोच रही थी। फिर वो अपने वालिदैन के बेडरूम में आई। इसे मालूम था कि फैमिली एल्बम कहाँ रखी रहती है। इसने एल्बम को उठाकर खोला। इसमें माँ बाप, भाई और बहनों के अलावा करीबी अजीजों की तस्वीर थीं। इसकी तस्वीर की वो कॉपी भी थी जिसकी पुष्ट पर उसने दस्तखत किए थे और तस्वीर बशारत को दी थी। इसने वो तस्वीर एल्बम से निकाल ली और फिर एल्बम को उसकी जगह रखकर अपने कमरे में आ गई। शाइस्ता,
अपने कमरे में टहल रही थी, कभी उठ रही थी, कभी बैठ रही थी। शाजिया ने जब फारूक से नफरत जाहिर की थी और कहा था कि वो एक गरीब नौजवान से मोहब्बत करती है, तो शाइस्ता को यकीन नहीं आया था, और अब आंखों से देखकर भी हैरानी हो रही थी कि वो एक मामूली मुलाजिम से इश्क कर रही है। ये भी याद आया कि इसने गरीब आशिक के मुकाबले में फारूक को चूहा कहा था। देखा जाए तो वाकई बशारत कदावर और गबरू जवान था। शाइस्ता ने दिल में ये तस्लीम किया कि फारूक इसके सामने सुकड़ा हुआ सा लगता है। ये भी तस्लीम किया कि इसने शाजिया को मात देने और फारूक को छीनने में जल्दी की थी। आज इस पर में 1,500 रुपए खर्च किए और 2,000 जेब खर्च के लिए भी दिए। वो फिर उठकर टहलने लगी। ये बात चुभ रही थी कि शाजिया को एक गैरतमंद आशिक मिला है जो इसे 1 रुपया भी नहीं लेता। ठीक है कि वो ड्राइवर है, मगर मेहनत की खाता है। फारूक की तरह लड़कियों के सामने हाथ फैलाकर भीख नहीं लेता है। वो गुस्से में चलती हुई अपने मोबाइल फोन के पास आई, नंबर मिलाया और फिर इंतजार करने लगी। दूसरी तरफ घंटी बज रही थी। फिर फारूक की आवाज सुनाई दी, हेलो हेलो, कौन है? इसने पूछा कि तुम कौन हो? अरे शाइस्ता, मैंने तुम्हारी आवाज पहचान ली, और तुम अपने फारूक को? वो चीख पड़ी, यू शट अप ब्लडी क्रिमिनल डॉग। आइंदा कभी मेरा नाम भी जबान पर न लाना, कभी मेरे करीब से न गुजरना, वरना जानते हो मेरे बाप के हाथ कितने लंबे हैं। तुम्हें बीच चौराहे पर उल्टा लटका देंगे, थू है तुम पर। ये कहकर उसने फोन ऑफ करके बिस्तर पर फेंक दिया। अब इसके दिमाग में ये धुन समा गई थी कि शाजिया और बशारत के इश्क का ठोस सबूत हासिल करे। ये जानती थी कि शाजिया चालाक है, किसी दबाव में नहीं आएगी, लेकिन बशारत पर जोर चल सकता है से और जोर से वो बंदा काबू में आ सकता था। वो बिस्तर के सिरे पर बैठकर सोचने लगी, अभी वो क्वार्टर में होगा, पर मेरा वहां जाना मुनासिब नहीं है। इसके अंदर ऐसी खलबली पैदा हो गई थी कि वो अगली सुबह का इंतजार नहीं कर सकती थी। इसने थोड़ी देर सोचने के बाद फिर बिस्तर से फोन को उठाया, नंबर मिलाया, जल्दी राब्ता हो गया। वो बोली, हेलो सफिया, मैं बोल रही हूँ। हेलो शाइस्ता, कैसी हो, क्या कर रही हो? बोर हो रही हूँ। आउटिंग को जी चाहता है, मगर शाम के बाद घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलती है। यार कोई तदबीर करो, इस पिंजरे से निकालो। अगर मैं 2-4 सहेलियों को लेकर आ जाऊं तो बाहर जाने की इजाजत मिल जाएगी? मिल सकती है, लेकिन ये पूछा जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। कोई अच्छा सा बहाना सोचो। सोचना क्या है, कह देंगे कि रिजवाना के यहाँ गेट टुगेदर है, सारी सहेलियां जमा हो रही हैं। ये ठीक है, 1 मिनट बाद टैक्सी में आओ, अपनी कार न लाना। पापा से कहना कि कार वर्कशॉप में है, ताकि मैं अपनी कार ले जा सकूं। ओके, गुड बाय। इसने फोन ऑफ करके रखा, अपने पर्स में से 50 का एक नोट निकालकर बाहर आई और मुलाजिम से कहा, गामे को बुलाओ। मुलाजिम इसे बुलाने गया। वो बागीचे में टहलने लगी। गामे ने आकर इसे सलाम किया। वो बोली, मेरी चंद सहेलियां आ रही हैं, मैं इनके साथ बाहर जाऊंगी। तुम बूढ़े हो, रात को हमारे साथ कहाँ जाओगे? साहब जाने को कहें तो अपने भतीजे को हमारे साथ भेज देना। आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन साहब नाराज होंगे। तुम किसी बीमारी का बहाना कर सकते हो। ये 50 रुपए रख लो, अभी कहीं चले जाओ, चौकीदार से कहते जाओ कि तुम्हारे पेट में दर्द है, डॉक्टर के पास जा रहे हो, और खबरदार 3 घंटे से पहले वापस ना आना। वो सलाम करके क्वार्टर में आया। बशारत से बोला, भतीजे, ये क्या चक्करबाजी है? शाइस्ता बीबी कहीं बाहर जाने वाली हैं, मुझे डॉक्टर के पास जाने को कह रही हैं, ताकि मैं ना हूं तो साहब इसे तेरे साथ जाने की इजाजत दे दें। बशारत समझ गया कि ड्रामा कामयाब रहा है। उसने कहा, चाचा, आप तो कोठी वालों को मुझसे ज्यादा जानते हैं। शाइस्ता का किसी से कोई चक्कर होगा और वो आपको बुजुर्ग समझकर छुपा रही है, मुझे साथ ले जाना चाहती है। गांव में बुलबुलाता हुआ चला गया। बशारत समझ रहा था कि पहले पहल शामत आएगी। थोड़ी देर पहले कोठी में शामत आ ही गई थी। शाइस्ता ने इसे निकाल देने की धमकी दी थी। वही धमकी देने वाली अब इसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, यानी बहन से लड़ाई के पैंतरे बदल रही थी। वो शामी से सोच रहा था
کہ دونوں بہنوں کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے اس میں وہ پس جائے گا یا سلامت رہے گا۔ ہر پہلو سے سوچنے کے بعد یہی سمجھ میں آیا کہ دونوں کی طرف سے کافی رقم ملتی رہا کرے گی۔ انجام کار شائستہ اسے شازیہ سے چھین لینے کے لیے لاکھوں روپے داؤ پر لگا سکتی ہے، اسے ایک ٹیکسی خرید کر دے سکتی ہے، پھر اتنی رقم ہو جائے گی کہ وہ کسی مہنگے ڈاکٹر سے آنکھوں کا علاج کرا سکے گا۔ بڑا آدمی بننے کے ایسے شارٹ کٹ مواقع کم نصیب ہوتے ہیں۔ وہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ رات کے 8 بجے کوٹھی سے بلاوا آیا، وہ گیراج سے کار نکال کر لے آیا۔ شائستہ اپنی 2 سہیلیوں کے ساتھ ہنستی ہوئی کوٹھی سے باہر آئی اور ان کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اسے مال روڈ چلنے کا حکم دیا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے کار ڈرائیو کرنے لگی۔ شائستہ سہیلیوں سے باتیں کر رہی تھی اور چور نظروں سے بشارت کو دیکھتی جا رہی تھی۔ پھر وہ سب ایک جگہ اتر کر آئس کریم کی دکان میں چلی گئیں۔ وہ کار کے پاس گھنٹہ بھر تک کھڑا رہا، پھر وہ باہر آ کر سہیلیوں سے بولی، مال روڈ پر سناٹا ہے، پیدل چلنے میں مزہ آئے گا، یہ پیچھے پیچھے گاڑی لے آئے گا۔ وہ تینوں پیدل چلنے لگی۔ بشارت آہستہ آہستہ کار چلاتا رہا۔ انہوں نے آدھے گھنٹے بعد ایک جگہ رک کر دہی بلے کھائے، ٹھنڈی بوتلیں پی اور وہ کار میں آ کر بیٹھ گئیں۔ ہائے، میں تھک گئی، تمہیں گھر چھوڑ آتی ہوں، پھر اپنے گھر واپس جاؤں گی۔ وہ بشارت سے بولی، ایک بار ٹاؤن چلو۔ وہ کار اسٹارٹ کر کے تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا ایک بار ٹاؤن پہنچا۔ وہاں ایک کوٹھی میں اس کی سہیلیوں کو اتارا، پھر واپسی کے لیے مڑ گیا۔ وہ بولی، گاڑی آہستہ چلاؤ، واپسی کی جلدی نہیں ہے۔ اس نے رفتار سست کر دی۔ شائستہ نے پوچھا، تم دونوں کا پریم کب سے چل رہا ہے؟ کیا آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ یو نان سینس، کیا یہاں کوئی تیسرا بھی ہے؟ وہ خاموش رہا۔ وہ سخت لہجے میں بولی، جواب دو۔ آپ کے سامنے کیا زبان کھولوں؟ یہ دل کا معاملہ ہے، کب شروع ہوا تاریخ یاد نہیں ہے، اور یہ کہاں جا کر ختم ہوگا انتہا بھی معلوم نہیں ہے۔ کیا تم اپنی اوقات بھول گئے ہو؟ پاپا کو معلوم ہوگا تو تمہیں کتوں سے نچوا دیں گے۔ میں نے جان ہتھیلی پر رکھنے کے بعد دل لگایا ہے۔ سچے عاشق ہو تو اس سے شادی کر کے دکھاؤ۔ میں نے محبت کی ہے، شادی کروں گا تو ایک ڈرائیور کی بیوی بن کر۔ وہ سوسائٹی کی نظروں سے گر جائے گی، میں اسے کسی کی نظروں سے گرنے نہیں دوں گا۔ اس کی یہ باتیں سن کر شائستہ کے دل پر چوٹ سی لگی، ایک پرانا زخم تازہ ہو گیا۔ وہ ناگواری سے بولی، تم یوں ہی باتیں بنا رہے ہو، وہ تمہیں بڑی رقمیں دیتی ہوگی۔ میں فاروق نہیں ہوں، قیمتی تحفے دیتی ہوگی۔ میں نے یادگار کے طور پر صرف ایک تحفہ لیا ہے، اور وہ تصویر ہے، اور کچھ نہیں۔ تم جھوٹ بولتے ہو، کیا اس کی تصویر دکھا سکتے ہو؟ اس نے جیب سے شازیہ کی تصویر نکال کر اسے دی اور پھر کہا، میں نے بھی اپنی ایک تصویر اسے دی ہے، کہتی ہے کہ رات کو تکیے کے نیچے اسے رکھ کر سوتی ہے اور مجھے خواب میں دیکھتی ہے۔ رفتار بڑھاؤ اور گھر چلو۔ اس نے رفتار بڑھاتے ہوئے کہا، آپ نے وہ تصویر دیکھ لی، اب واپس کر دیں۔ واپس نہ کروں تو کیا کرو گے؟ میری کیا مجال ہے کہ کچھ کروں؟ آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ درخواست پر غور کر رہی ہوں، گاڑی اور تیز چلاؤ۔ وہ طوفانی رفتار سے ڈرائیو کرتا ہوا کوٹھی کے پورچ میں آیا۔ گاڑی رکتے ہی شائستہ غصے سے دروازہ کھول کر نکلی، پھر تیز تیز چلتی ہوئی کوٹھی کے اندر آئی۔ اپنے والدین کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ باپ نے کہا، آ جاؤ۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آئی۔ باپ نے 0 پاور کا بلب بجھانے سے پہلے ٹیوب لائٹ کو آن کیا، پھر جمائی لیتے ہوئے پوچھا، واپس آ گئیں؟ کوئی کام ہے؟ وہ تصویر بڑھاتے ہوئے بولی، اسے دیکھیے۔ باپ نے تصویر لے کر دیکھی۔ ماں نے بستر سے اٹھتے ہوئے پوچھا، کیا ہے؟ شازیہ کی تصویر ہے۔ لیکن بیٹی، اتنی رات کو تصویر کیوں دکھا رہی ہو؟ آئینہ دکھا رہی ہوں، آپ کی لاڈلی اس 2 کوڑی کے ڈرائیور سے عشق کرتی ہے۔ میں یہ تصویر بشارت سے لے کر آئی ہوں۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کیا پھر تمہاری ذہنی رو بہک رہی ہے؟ ماں نے کہا، بیٹی تجھے کیا ہو جاتا ہے؟ اس ڈرائیور کی اوقات تو دیکھ، ہماری عزت کو کہاں لے جا کر جوڑ رہی ہے۔ آپ مان لیں
کہ بڑے گھروں کی عزت خاک میں ملتے دیر نہیں لگتی۔ ابھی شازیہ اور بشارت کو بلائیں، میں آپ کے سامنے ان سے ان کی بے حیائی اگلواؤں گی۔ باپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، بس کرو، ایک ملازم کو یہاں بلا کر مجھے ذلیل نہ کرو۔ بیگم تم جاؤ اور شازیہ کو بلا کر لاؤ۔ بیگم چلی گئیں۔ باپ نے کہا، دیکھو شائستہ، میں تمہیں جان سے زیادہ چاہتا ہوں، تمہارا دل رکھنے کے لیے ابھی شازیہ کو بلایا ہے، لیکن سورج مغرب سے بھی طلوع ہوگا تو میں یقین نہیں کروں گا کہ شازیہ کبھی اتنا گر سکتی ہے، اور آج میں یقین دلا کر رہوں گی۔ شازیہ ماں کے ساتھ کمرے میں آئی۔ باپ نے کہا، شائستہ کا بیان ہے کہ تمہاری یہ تصویر ڈرائیور بشارت کے پاس تھی، تم کیا کہتی ہو؟ شازیہ نے تصویر اپنے ہاتھ میں لی، اسے دیکھا اور پھر کہا، یہ تقریباً 2 برس پرانی ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ صرف 3 تصویریں تھیں، ایک پنڈی والی خالہ لے گئی تھیں، دوسری بڑے ابو لے گئے تھے اور تیسری آپ نے البم میں لگائی تھی، چوتھی کوئی نہیں تھی، پھر یہ کہاں سے آ گئی؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں۔ پاپا پہلے آپ البم تو دیکھیں۔ ماں البم اٹھا لائی۔ باپ نے کھول کر دیکھا، ہر صفحے پر خاندان کی تصویریں چسپاں تھیں، ایک ورق میں ایک تصویر کی جگہ خالی تھی۔ ماں نے کہا، مجھے اچھی طرح یاد ہے یہاں شازیہ کی یہی تصویر تھی، تو پھر یہ تصویر یہاں سے نکلی کیسے؟ کس نے نکالی؟ شازیہ نے کہا، ہم میں سے کوئی نکال سکتا ہے، ڈرائیور کی اتنی مجال نہیں ہے کہ کمرے میں آئے اور البم سے میری تصویر نکال کر لے جائے۔ پھر وہ شائستہ سے بولی، کیا پھر تم پر دورہ پڑا ہے؟ کوئی اسکینڈل بنانے سے پہلے پاپا کی عزت کا تو خیال کرو۔ عزت کی بچی، میں تیرا منہ نوچ لوں گی۔ وہ شازیہ پر جھپٹنا چاہتی تھی، باپ نے پکڑ لیا۔ یہ کیا جاہلانہ حرکتیں؟ کیا تمہیں احساس ہے کہ تم پرابلم بنتی جا رہی ہو؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے البم سے تصویر نکالی ہے اور اس چڑیل کو ڈرائیور کے ساتھ بدنام کر رہی ہوں؟ باپ نے کہا، سمجھنے کے لیے اور کیا رہ گیا ہے؟ یہ پاگل پن کے اسکینڈل لوگوں کے سامنے آئے گا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ میں پاگل نہیں ہوں، آپ میرے ساتھ صرف شازیہ کے کمرے میں چلیں، میں ایک اور ثبوت پیش کروں گی۔ وہ باپ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگی۔ سب اس کی رہنمائی میں شازیہ کے کمرے میں پہنچے۔ شائستہ نے کہا، آپ جانتے ہیں یہ تکیے کے نیچے کیا رکھ کر سوتی ہے؟ شازیہ نے کہا، میرے تکیے کے نیچے بھلا کیا ہوگا؟ اگر تمہیں غیب کا علم ہے تو بتاؤ کیا ہے؟ شائستہ نے تیزی سے سرانے پہنچ کر تکیے کو اٹھایا۔ وہاں بشارت کی تصویر پڑی ہوئی تھی۔ سب نے چونک کر دیکھا۔ شازیہ نے شدید حیرانی سے کہا، اوہ گاڈ، ایک ڈرائیور کی تصویر میرے بستر پر کیسے آئی؟ شائستہ نے کہا، اس کا جواب تو تم ہی دو گی۔ میں تو سوال کروں گی، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میرے تکیے کے نیچے یہ تصویر پڑی ہوئی ہے؟ باپ نے تائید میں سر ہلا کر کہا، یہ اہم سوال ہے، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ مجھے خود بشارت نے بتایا تھا کہ یہ اس کی تصویر سرانے رکھ کر سوتی ہے۔ شازیہ روتے ہوئے بولی، او ممی، اب تو میں شرم سے ڈوب مروں گی، اس کمبخت کی تصویر کو اس نے میرے سرانے لا کر رکھ دیا ہے۔ مجھے یہ سوچ کر شرم آ رہی ہے کہ میں اس پر سر رکھ کر سو رہی تھی۔ باپ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گیا۔ ماں نے سختی سے کہا، شائستہ سچ بتاؤ، تم نے یہ بشارت کی تصویر کہاں سے حاصل کی اور یہاں کب لا کر رکھی؟ وہ چیخ کر بولی، کوئی میری بات کا یقین نہیں کرتا، کیا میں جھوٹی ہوں؟ باپ نے کہا، جھوٹی نہیں پاگل بھی ہو، ڈاکٹر نے ہمیں تاکید کی تھی کہ تمہیں ایب نارمل ہونے کا احساس نہ دلایا جائے، لیکن پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے، تمہیں دماغی امراض کے ماہر کے پاس لے جانا ہی ہوگا۔ میں کسی ماہر واہر کے پاس نہیں جاؤں گی، چیخ چیخ کر کہوں گی کہ پاگل میں نہیں، یہ شازیہ پاگل ہے اور مجھے پاگل بنانے کی سازش کر رہی ہے۔ خاموش رہو، رات کے سناٹے میں تمہاری چیخیں دور تک پہنچ رہی ہوں گی۔ پلیز پلیز آپ ایک بار بشارت کو یہاں بلائیں اور اسے جوتے ماریں، وہ ساری سچی باتیں اکل دے گا۔ کیا مجھے ملازم کے سامنے ذلیل کرنا چاہتی ہو؟ شازیہ نے کہا، پاپا میری بھی یہی التجا ہے، آپ شائستہ کی تسلی کے لیے بشارت کو بلا کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں۔ اس نے ماں بیٹیوں کو سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر کہا، اچھی بات ہے، میں اسے بلاتا ہوں، لیکن تم میں سے کوئی ڈرائنگ روم میں نہ آنا، میں تنہائی میں اس سے باتیں کروں گا۔
اس نے ڈرائنگ روم میں آ کر انٹرکام کے ذریعے گیٹ پر ڈیوٹی دینے والے چوکیدار کو مخاطب کیا۔ ڈرائیور، بشارت سے کہو کوٹھی کے اندر فوراً آئے۔ پھر وہ سر پکڑ کر سوچنے لگا، کتنے شرم کی بات ہے کہ ایک ملازم سے اپنے گھریلو معاملے میں بات کروں گا، لیکن ایسا کرنا ہی ہوگا۔ ڈاکٹر نے تاکید کی تھی کہ شائستہ کو زیادہ غصہ نہ دلایا جائے، کسی بات پر پیش آئے تو اس کی ہر بات مان کر اس کی دل جوئی کی جائے۔ جب وہ پرسکون اور نارمل ہو جائے تب اسے محبت سے اس کی غلطی کا احساس دلایا جائے۔ وہ اسے نارمل رکھنے کے لیے سب کچھ کر رہا تھا، ورنہ یقین تھا کہ ابھی وہ ایب نارمل ہے اور بہن کو خواہ بدنام کر رہی ہے۔ کوئی بے ضرر سا جھوٹ بولتی تو اس کی تسلی کے لیے جھوٹ کو سچ مان لیا جاتا، لیکن چھوٹی بیٹی کے خلاف اسکینڈل ناقابل برداشت تھا، اس لیے اسی وقت جھوٹ اور سچ کا فیصلہ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ بشارت نے آ کر سلام کیا۔ ملک سرفراز نے اسے گھور کر دیکھا، پھر تصویر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تمہاری تصویر ہے، جواب دو، میری کوٹھی میں کیسے آئی؟ بشارت نے تصویر کو دیکھا اور کہا، جناب، اس کے ساتھ ایک خط بھی ہوگا۔ خط؟ تم نے اس کے ساتھ خط بھی لکھا تھا؟ جی ہاں، کل ایک خط لکھ کر لفافے میں یہ تصویر رکھی تھی، اور وہ لفافہ میں نے سوزوکی کار کے ڈیش بورڈ میں رکھا تھا۔ سوچا تھا کسی ڈاکخانے کی طرف سے گزر ہوگا تو پوسٹ کر دوں گا، لیکن آج شام کو جنرل پوسٹ آفس کے پاس گاڑی روک کر پوسٹ کرنا چاہا تو ڈیش بورڈ میں لفافہ نہیں تھا۔ میں نے سیٹ کے نیچے ادھر ادھر تلاش کیا مگر وہ نہیں ملا۔ جناب عالی، یہ تصویر یہاں ملی ہے تو لفافہ بھی یہیں کہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیش بورڈ سے تمہارا لفافہ گم نہیں ہوا بلکہ چرایا گیا ہے۔ یہ تم نے تصویر کے پیچھے کیا لکھا ہے؟ وہ ذرا ہچکچاتے ہوئے بولا، جناب، وہ خط میں نے اپنی منگیتر کو لکھا تھا، تصویر بھی اسے بھیج رہا تھا، اس لیے اس کے پیچھے۔ ٹھیک ہے، ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں، تم جا سکتے ہو۔ وہ جیسے ہی جانے کے لیے پلٹا، شائستہ چیختی چلاتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آئی۔ کمینے کتے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی، تو جھوٹا حرام خور ہے۔ میں نے ڈیش بورڈ سے لفافہ نہیں چرایا تھا، میں تجھے گولی مار دوں گی۔ وہ اسے مارنے کے لیے لپک رہی تھی۔ وہ بھاگ کر صاحب کے پیچھے آ گیا۔ صاحب نے بیٹی کو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، میں نے کہا تھا یہاں کوئی نہ آئے، تم کیوں آئی ہو میری عزت کو خاک میں ملانے؟ بیگم اور شازیہ دروازے پر تھیں۔ بیگم نے کہا، میں اسے روک رہی تھی مگر یہ زبردستی آئی ہے، اس لڑکی نے تو جینا عذاب کر دیا ہے۔ شائستہ نے چیخ کر کہا، ہاں، میں نے جینا عذاب کر دیا ہے، میں پاگل کی بچی ہوں، یہ ملک سرفراز کی بیٹی ہے، میں پاگل کی بچی ہوں، ہاں 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 ہاں۔ وہ ادھر سے ادھر لڑکھڑاتی ہوئی کہکہے لگانے لگی۔ ملک صاحب نے بشارت سے کہا، تم جاؤ اور خبردار یہاں کی کوئی بات باہر نہ جانے پائے۔ وہ سر جھکا کر دروازے پر آیا، پھر کنکھیوں سے شازیہ کو دیکھتا ہوا چلا گیا۔ وہ مطمئن تھی، زیر لب مسکرا رہی تھی، اور بڑی بہن پاگلوں کی طرح کبھی ہنس رہی تھی کبھی رو رہی تھی، اپنے کپڑے پھاڑنا چاہتی تھی۔ ماں باپ دونوں ہی اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب اسے جکڑ لیا گیا تو وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخنے لگی۔ باپ نے ڈرائیور کو وارننگ دی تھی کہ گھر کی باہر نہ جائے، لیکن بیٹی کی چیخیں رات کے سناٹے میں دور تک پھیل رہی تھیں۔ بشارت کوارٹر کے سامنے آ کر رک گیا۔ گامے کوارٹر سے باہر آ کر چیخوں کی آوازیں سن رہا تھا۔ دوسرے ملازمین دوڑتے ہوئے کوٹھی کے سامنے والے حصے کی سمت جا رہے تھے۔ گامے نے کہا، یہ بڑی بیوی جی کی چیخیں ہیں۔ بشارے، تو کوٹھی میں گیا تھا، صاحب نے کیوں بلایا تھا؟ تو نے کوئی گڑبڑ تو نہیں کی ہے؟ کیا کہہ رہے ہو چاچا؟ میری کیا مجال کہ کوٹھی میں جا کر کوئی گڑبڑ کروں؟ تم نے یہ کیسے سوچ لیا؟ تو وہاں گیا کیوں تھا؟ میں نے ابا کو ایک خط لکھا تھا، اس میں اپنی تصویر بھی رکھی تھی۔ وہ خط اور تصویر والا لفافہ گاڑی کے ڈیش بورڈ والے خانے سے غائب ہو گیا۔ میری یہ تصویر کوٹھی میں کہیں پڑی تھی، صاحب نے مجھے دی ہے، خط اور لفافہ نہیں ملا۔ گامے نے تصویر پر ایک نظر ڈالی اور پھر کہا، بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، تیری تصویر کوٹھی میں کیسے پہنچ گئی؟ سیدھی سی بات ہے، بڑی بیوی جی نے لفافہ چرایا تھا، خط کہیں پھینک دیا، شاید صاحب ان پر سختی کر رہے ہیں اس لیے وہ چیخ رہی ہیں۔
وہ क्वार्टर में आकर बिस्तर पर लेट गया। दिल में बात आ रही थी कि ये सब अच्छा नहीं हुआ। ठीक है कि वो एब नॉर्मल थी, लेकिन आज की साजिश ने इसे जुनूनी बना दिया है। ये भी दुरुस्त है कि वो हुक्म का बंदा है। जैसा छोटी साहबजादी ने हुक्म दिया वैसा उसने तामील की कि उसका फर्ज था, लेकिन यह भी फर्ज था कि बड़ी साहबजादी को नुकसान न पहुंचाए। इसने नमक हलाली भी की थी और नमक हरामी भी कर चुका था। अगरचे वो खुद को तसल्ली दे रहा था कि इसने कोई बड़ी गलती नहीं की है, ताहम ये सच्चाई इस पर वाज़ेह हो चुकी थी कि मुलाजिम की नमक हलाली मालिक को इतना फ़ायदा नहीं पहुंचाती जितना नमक हरामी पहुंचा देती है। 1 घंटे बाद मालूम हुआ कि कोई बहुत बड़ा डॉक्टर आया था। कोठी के अंदर काम करने वाले एक मुलाजिम ने बताया, बीबी जी के दीदे फैले हुए हैं, वो पलके नहीं झपक रही है, सिर्फ सांसें ले रही है। दूसरा मुलाजिम दौड़ा हुआ आया और फिर बोला, गामे भाई गाड़ी निकालो, बीबी जी को होली क्रॉस के डॉक्टर के पास ले जाना है। गामे दौड़ने के अंदाज में चलता हुआ गैराज की सिमत लपका। बशारत आराम से लेट ना सका, बाहर आकर देखने लगा। थोड़ी देर बाद कार बाहर निकल रही थी। पिछली सीट पर शाइस्ता माँ की गोद में लेटी हुई थी, अगली सीट पर उसका बाप बैठा हुआ था। जब कार नजरों से ओझल हो गई तो इसने कोठी के बैरूनी दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ शाजिया खड़ी हुई थी। वो टहलने के अंदाज में चलती हुई बाग में आई। वो भी आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसके करीब पहुंचा। आहिस्तगी से बोला, बीबी जी ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। होने दो, मैं इसे ऐसा ही एक ज़बरदस्त शौक पहुंचाना चाहती थी। तो मेरी तवक्को से ज़्यादा काम के आदमी हो। कल यूनिवर्सिटी जाते वक्त तुम्हें 5,000 रुपये दूंगी। आपकी मेहरबानी है। वैसे कोई तशवीश की बात तो नहीं है, वो 2-4 रोज़ में नॉर्मल हो जाएगी। तुम्हें इसकी फ़िक्र क्यों है? अब जाओ यहाँ से। वो सर झुकाकर क्वार्टर में आ गया। शाजिया ने नागवारी से पूछा था, तुम्हें इसकी फ़िक्र क्यों है? यही बात इसकी समझ में नहीं आ रही थी कि इसके अंदर शाइस्ता के लिए छुपी छुपी सी हमदर्दी क्यों है। अक्सर ऐसा होता है कि दिमाग में इंसानियत के तकाज़े छुपे होते हैं और इंसान समझ नहीं पाता। इसके अंदर भी ये बात पोशीदा थी कि कोई भी एब नॉर्मल शख्स हमदर्दी और तवज्जो का मुस्तहिक होता है। अगर उससे हमदर्दी ना की जाए तो इसे नुकसान भी ना पहुंचाया जाए। लेकिन शाइस्ता ने इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। सिर्फ इतना था कि वो मकरूर अमीरजादी के लहजे में बोलती थी। सदियों से दौलतमंदों का यही लहजा रहा है। इसका अंदाज कोई नया तो नहीं था। शाजिया भी मुलाजमों से इसी तरह बोलती थी। अगर इसे मुलाजमत गिरंग गुजरती थी तो वो छोड़कर चला जाता, इसे तोड़कर ना रख देता। इस सिलसिले में एक ही सच्चाई थी कि शाइस्ता से कोई इंतकामी रिश्ता नहीं था। उसने एक किराए के कातिल की तरह बड़ी रकम हासिल करने के लिए ऐसा किया था। इस रात नींद आने से पहले उसने तस्लीम किया कि इसने बड़ा आदमी बनने के लिए ऐसा किया है। कल इसे 5,000 रुपये मिलेंगे। इसने जो किया बुरा किया, लेकिन रकम बुरी नहीं होती। वो सिर्फ कोठी वालों के लिए ही नहीं, क्वार्टर वालों के लिए भी ज़रूरी होती है। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो ज़रूरत के फंदे से बच निकलते हैं। रात गुजर गई। दूसरी सुबह 8 बजे से होश आया। आंखें खोलने से पहले इसके गुलाबी होंठ लरस रहे थे, जैसे कुछ बोलना चाहती हो। माँ ने नर्स से कहा, देखो ये हरकत कर रही है, डॉक्टर को बुलाओ। नर्स चली गई। माँ ने बेटी के चेहरे पर झुककर ममता से पुकारा, शाइस्ता मेरी जान। इसके होंठ खुल रहे थे। वो कुछ कह रही थी, बहुत मुर्दा सी आवाज़ थी। माँ ने कान लगाकर सुना, हल्की सी आवाज़ आ रही थी, बाशारत बाशारत। माँ ने परेशान होकर बेटी को देखा। वो बशारत को याद कर रही थी या उसे पुकार रही थी या फिर नीम बेहोशी में इसे मारने के लिए दौड़ रही थी। पिछली रात का वाकया इसके जहन में फंस गया था। डॉक्टर आकर इसे चेक करने लगा। मुआयने के दौरान इसने आंखें खोल दी। पहले डॉक्टर को देखा, फिर माँ पर नज़र पड़ते ही मुंह फेर लिया। माँ ने तड़प कर पुकारा, बेटी। वो बोली, डॉक्टर ये मेरी माँ नहीं है, आप इसे बाहर निकालें वरना। डॉक्टर ने इसे थपक कर कहा, ऑल राइट। फिर बेगम से कहा, मैडम प्लीज़ आप बाहर जाएं। माँ रोती हुई बाहर आई। फिर काउंटर पर आकर फ़ोन का रिसीवर उठाया।
کوٹھی کے نمبر ڈائل کیے۔ چند سیکنڈ میں ملک سرفراز خان سے رابطہ ہو گیا۔ اس نے پوچھا، شائستہ کیسی ہے؟ کیا ہوش آ گیا ہے؟ ہاں، ابھی ہوش میں آئی ہے۔ مجھ سے اظہار نفرت کرتی ہے، کہہ رہی ہے کہ میں اس کی ماں نہیں ہوں۔ میں بھی ابھی آ رہا ہوں، اس کی بات دل پر نہ لو، وہ غصے میں یوں ہی کہتی ہے۔ بیگم ریسیور رکھ کر وہیں کھڑی رہی، سوچتی رہی۔ پچھلی رات وہ بے ہوش ہونے سے پہلے جنونی انداز میں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، میں ملک سرفراز خان کی بیٹی نہیں ہوں، تم میرے پاپا نہیں ہو، میرا باپ کوئی اور ہے۔ اور یہ سن کر بیگم کا کلیجہ کانپ گیا تھا۔ اس بات میں کتنی صداقت تھی! کیا وہ غصے اور جنون میں کہہ رہی تھی؟ ملک صاحب یہی سمجھ رہے تھے، لیکن پیدا کرنے والی ماں کے پاس حساب تھا، اس لیے وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے ہوش میں آنے تک دل کو تسلیاں دے رہی تھی کہ ایسا محض جھنجھلا کر کہہ رہی ہے، لیکن اب ہوش میں آ کر اس نے نفرت سے منہ پھیرا اور کمرے سے نکل جانے کو کہا تو شبہ یقین میں بدل گیا کہ بیٹی بہت کچھ نہ سہی لیکن کچھ نہ کچھ ماں کے متعلق جانتی ہے۔ پتہ نہیں کیسے جانتی ہے، اور شاید انہی معلومات کی وجہ سے وہ ایب نارمل رہتی ہے۔ ملک صاحب نے آ کر کہا، آؤ بیٹی کے پاس چلیں۔ وہ ذرا ہچکچائی اور پھر بولی، پہلے ڈاکٹر سے اس کی ذہنی حالت معلوم کرنا چاہیے۔ وہ ڈاکٹر کے چیمبر میں آئے۔ اس نے کہا، وہ بظاہر نارمل ہے مگر کچھ پریشان سی لگتی ہے، جیسے کوئی بات اس کے اندر جڑ پکڑ چکی ہو۔ کیا آپ نے کسی ماہر نفسیات کو دکھایا تھا؟ وہ کسی ماہر نفسیات کے پاس جانا نہیں چاہتی، ویسے میں نے ماہر نفسیات سے اس کا کیس ڈسکس کیا تھا۔ اس نے مشورہ دیا تھا کہ اسے ایب نارمل ہونے کا احساس نہ دلایا جائے، تب سے ہم اس کے احساسات اور جذبات کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اسے ناراض نہیں ہونے دیتے۔ وہ آپ لوگوں سے ملنا کیوں نہیں چاہتی؟ بھلا ماں باپ سے کیوں نہیں ملے گی؟ محض غصے میں ایسا کہہ رہی ہے۔ نہیں مسٹر، ابھی میں کہہ چکا ہوں کہ وہ نارمل ہے، غصے میں نہیں ہے۔ پورے ہوش و حواس میں یہ کہہ رہی تھی کہ ماں باپ اور بھائی بہن کو کمرے میں نہ آنے دیا جائے۔ ملک صاحب نے حیرانی سے بیگم کو دیکھا۔ بیگم نے رونے کا موقع پا کر دوپٹے سے منہ چھپا لیا۔ ڈاکٹر نے کہا، پریشانی کی بات نہیں ہے، ہم اسے سمجھائیں گے، فی الحال آپ شام تک اس سے دور رہیں۔ وہ دونوں ویٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ ملک صاحب نے کہا کہ اسپتال میں آ کر بیٹی کو دیکھے بغیر جانا اچھا نہیں لگتا اور شام تک یہاں بیٹھے بھی نہیں رہ سکتے۔ میں تو بیٹھی رہوں گی، اسے دیکھے بغیر کچھ کھایا پیا نہیں جائے گا۔ یوں جذباتی ہونے سے تم بھی بیمار ہو جاؤ گی۔ مجھے تو مل بھی جانا ہوگا، جاپان کی ایک پارٹی آ رہی ہے، کروڑوں کی ڈیلنگ ہونے والی ہے۔ آپ کی کاروباری مجبوری ہے، آپ کو جانا چاہیے۔ ملک صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا، میں مل پہنچتے ہی بیٹے کو یہاں بھیج دوں گا، تم وعدہ کرو یہاں بھوکی پیاسی نہیں رہو گی۔ اس نے وعدہ کیا اور پشاور کے جاتے ہی اطمینان کی سانس لی۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ میاں صاحب کی عدم موجودگی میں بیٹی سے باتیں کرے اور باتوں ہی باتوں میں معلوم کرے کہ وہ کیا کچھ جانتی ہے۔ بیگم نے کاؤنٹر سے ایک پرچی اور قلم مانگ کر لکھا، میری جان سے پیاری بیٹی، مجھ سے ملنے سے انکار نہ کرو، میری ممتا کا خیال کرو، میں اپنے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں، مجھ سے 2 باتیں کر لو، میں بالکل تنہا ہوں گی، تمہاری بد نصیب ماں۔ وہ پرچی طے کر کے شائستہ کے کمرے کے پاس آئی، پھر ایک وارڈ بوائے کو 5 کا نوٹ اور پرچی دے کر کہا، یہ 18 نمبر کے کمرے کی مریضہ کو دو اور جواب لاؤ۔ وارڈ بوائے نے کمرے میں آ کر پرچی دی۔ شائستہ نے اسے پڑھا، کچھ سوچا، پھر کہا، وہ میری ممی ہیں، آنے دو۔ وارڈ بوائے چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں ماں آ گئی، دروازے کو بند کرتے ہوئے اور روتے ہوئے بولی، آج میں آدھی مر چکی ہوں، میری جان، تم مجھ سے نفرت کیوں کر رہی ہو؟ وہ بستر پر آ کر بیٹی سے لپٹ گئی۔ وہ بے حس و حرکت پڑی رہی، اپنا ایک ہاتھ بھی تسلی کے لیے ماں پر نہیں رکھا، اسے تھوڑی دیر رونے دیا۔ ماں خود ہی الگ ہو کر اپنے آنسو پونچھتی ہوئی بولی، بیٹی، تجھے کوئی دکھ ہے تو بتا، میں برسوں سے پوچھتی آ رہی ہوں مگر تو غصہ دکھاتی ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہے، اس طرح تجھے کیا ملتا ہے؟ وہ خاموش رہی۔ ماں نے سر سہلاتے ہوئے پوچھا، میری چندہ رانی، ایسا کرتے کرتے آج اسپتال بھی پہنچ گئی ہے، آخر تجھے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، سکون حاصل ہو رہا ہے۔ کیا گھر سے زیادہ سکون اسپتال میں ہے؟ ہاں،
اور اسپتال سے زیادہ سکون قبرستان میں ہے، وہاں کوئی ملاقاتی نہیں آتا۔ کیوں ایسی باتیں کرتی ہے؟ آخر میں کیا کروں کہ تو خوش رہے؟ تیرے پاپا بھی تجھے خوش رکھنے کے لیے سوچتے سوچتے تھک گئے ہیں۔ میرے کوئی پاپا نہیں ہے۔ تو ایسا کیوں کہتی ہے؟ کیا غلط کہتی ہوں؟ ماں چند ساتوں تک سانس لینا بھول گئی، پھر لمبی سانس کھینچ کر بولی، کل تک بہن کو بدنام کرتی رہی، کیا ماں پر بھی الزام لگائے گی؟ ہاں، میں الزام لگاتی ہوں کیونکہ میں ایب نارمل ہوں۔ ہماری دنیا میں سچ بولنے والوں کو پہلے مجذوب کہا جاتا تھا، آج ایب نارمل کہا جاتا ہے۔ جب میں جذب کے عالم میں سچ بولتی ہوں تو یہ سچ زہر بن کر ہمارے پورے خاندان کی رگوں میں دوڑنے لگتا ہے۔ تجھے ماں کے کردار پر شبہ ہے تو صاف صاف کہتے۔ میں نہ تو ماں کی گالی سنتی ہوں اور نہ ماں کی گالی دیتی ہوں۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ تیرا کہاں علاج کراؤں؟ ممی، آپ کو پتہ ہے میں کسی ماہر نفسیات کے پاس جانے سے کیوں انکار کرتی ہوں؟ یہ تیری ضد ہے اور کچھ نہیں۔ ضد نہیں، انکار کر کے ایک بیٹی کا فرض ادا کرتی ہوں۔ ماہر نفسیات اندر کی باتیں اگلوا لیتے ہیں۔ اگر میرے اندر کی بات باہر آئے گی تو آپ کی اور پاپا کی کیا عزت رہ جائے گی؟ ماں کے دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی، چہرہ یوں زرد پڑ گیا جیسے بدن کا سارا خون بیٹی نے نچوڑ لیا ہو۔ بڑی دیر تک ماں بیٹی کے درمیان خاموشی رہی، پھر ماں نے اسے منہ پھیر لیا، آہستگی سے پوچھا، تجھے کیسے معلوم ہوا؟ میں 13 برس کی تھی، نانی اماں کے پاس سو رہی تھی، پتہ نہیں کتنی رات کو آپ کمرے میں آئیں۔ آپ نے نانی اماں سے کہا، سرفراز نئی مشینیں لگوانا چاہتے ہیں، مل کے پیچھے والی زمین خرید لی ہے، کاروبار بڑھتا اور پھیلتا جا رہا ہے، اس لیے کم سے کم 1,20,00,000 کی ضرورت ہے۔ نانی اماں نے کہا، میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے، جب دیکھو منہ پھاڑ کر مانگنے چلی آتی ہو، کیا تمہاری دوسری بہن کو بیاہنا نہیں ہے؟ اس کا رشتہ تو ایک مل اونر سے لگ چکا ہے، اسے زیادہ دینا دلانا نہیں ہوگا، وہ زیادہ سے زیادہ 60-70 لاکھ کا جہیز لے جائے گی۔ اگر تو اس ڈرائیور سے منہ کالا نہ کرتی اور شادی سے پہلے شائستہ پیٹ میں نہ آتی تو؟ اماں، کچھ تو خیال کرو، وہ یہیں لیٹی ہے۔ یہ سو رہی ہے، میں اس کی عادت جانتی ہوں، مردوں سے شرط لگا کر سوتی ہے۔ اپنی بات کرو، تم جب بھی بڑی رقمیں مانگ کر لے جاتی ہو، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں بلیک میل کی جا رہی ہوں، تمہاری اور خاندان کی عزت رکھنے کے لیے جرمانہ بھر رہی ہوں۔ اماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور سرفراز ہمیں بلیک میل نہیں کر رہے ہیں، یہ جو مل کے اندر ایک اور مل بن رہی ہے، اس کا فائدہ مجھے اور میرے بچوں کو ہی پہنچے گا۔ درست کہہ رہی ہو، مگر بیٹی کو ایک ہی بار دیا جاتا ہے، بار بار مانگنے والا داماد بغیرت اور ہٹ حرام کہلاتا ہے۔ چونکہ سرفراز ہٹ حرام نہیں ہے، اچھے منافع کے ساتھ مل چلا رہا ہے، اس لیے اس بار میں رقم قرض دوں گی، پکے کاغذ پر لکھواؤں گی کہ سرفراز ماہانہ 1,00,000 روپے قسط ادا کرے گا۔ آپ تھوڑی دیر تک نانی اماں سے بحث کرتی رہیں، پھر انہیں راضی کر لیا کہ نئی مشینوں پر کام شروع ہوتے ہی آپ 50,000 روپے ماہانہ ادا کرتی رہیں گی۔ اس کے بعد آپ جانے کے لیے اٹھیں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، یہ دیکھتی آئی ہوں کہ میری نیند کے دوران آپ آ کر میری پیشانی چومتی ہیں، ایسے وقت نیند ٹوٹ جاتی تھی، میں آنکھ نہیں کھولتی تھی، مگر آپ کی ممتا کو محسوس کرتے کرتے پھر سو جاتی تھی۔ اس رات بھی میں نے آنکھیں بند رکھیں، آپ میرے پاس آئیں اور میری پیشانی کو چوم کر چلی گئیں۔ وہ پہلی رات تھی جب میں نے پیشانی پر ممتا کے ساتھ ملاوٹ بھی محسوس کی۔ 13 برس کی عمر کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی تو نہیں، کچا ذہن ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں اس وقت ماں کے اچھے برے کردار کی کوئی بات نہیں آئی۔ یہ شاک پہنچا کہ ملک سرفراز خان میرے پاپا نہیں ہیں، شازیہ اور زبیر کے پاپا ہیں۔ وہ دونوں باپ والے ہیں، میرا کوئی باپ نہیں ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا، یہ خیال پختہ ہوتا گیا کہ میں آدھی ہوں، صرف ماں والی ہوں۔ شازی اور زبیر مکمل ہیں، پورے ماں باپ والے ہیں۔ میرے اندر سے میری آدھی شخصیت چھن گئی تھی۔ وہ دونوں کوئی چیز خریدتے تو میں ضد کر کے ان سے دگنی قیمت کی چیز خریدتی ہوں۔ شازیہ نے 50,000 کے زیورات خریدے تو میں نے جواباً 1,00,000 کے خرید لیے۔ یوں خود کو مطمئن کرنا چاہا کہ میں 1,00,000 کی ہوں اور وہ 50,000 کی، میں پوری ایک ہوں
اور وہ مجھ سے آدھی ہے۔ جو مکمل نہیں ہوتے آدھے ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے والے بھی آدھے سے بھی آدھے ہو جائیں۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ شازیہ اور زبیر میری آنکھوں کے سامنے آدھے ہو جائیں۔ وہ مجھ سے کوئی چیز پا لیتے ہیں تو میں اندر سے تپنے لگتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہر چیز مجھے پہلے ملے، اگر بعد میں ملے تو دگنی ملے تاکہ دوسرے میرے برابر نہ ہوں، لیکن محبوب تو ایک ہی ہوتا ہے۔ شازیہ نے جوانی میں پہلی بار جمی کو بوائے فرینڈ بنایا۔ اب میں اسے کمتر کرنے کے لیے 2 بوائے فرینڈ نہیں بنا سکتی تھی، یہ شرمناک حرکت ہوتی، حالانکہ ایک بوائے فرینڈ بھی بے شرمی ہے۔ ان حالت میں یہی کر سکتی تھی کہ جمی کو اس سے چھین لوں۔ میں نے جمی کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ اس نے شازیہ کے مقابلے میں مجھ میں دلچسپی نہیں لی۔ میں نے بے عزتی محسوس کی۔ جو مجھے نہ ملے وہ شازیہ کو مل جائے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جمی نے میری طرف مائل نہ ہو کر جو توہین کی تھی، اس کا میں نے انتقام لے لیا۔ مل کے ایک ٹرک ڈرائیور کو 10,000 روپے دیے، جمی کی تصویر دکھائی، اس کا پتہ بتایا، پھر اسے حکم دیا کہ اسے ٹرک سے اڑا دو۔ ڈرائیور نے یہی کوشش کی۔ جمی بچ تو گیا لیکن ایک ٹانگ سے محروم ہو گیا۔ شازیہ کسی لنگڑے سے محبت جاری نہ رکھ سکی۔ اگر وہ لنگڑا نہ بھی ہوتا تب بھی آپ اور پاپا اسے داماد نہ بناتے۔ میرے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ ہماری زندگی میں کیا نہیں ہے؟ ملک کے اندر و باہر کروڑوں کا بینک بیلنس ہے، کوٹھی میں لاکھوں کا ڈیکوریشن ہے، بے شمار کاریں اور ٹرکس وغیرہ ہیں، تقریباً 1.5-2 کروڑ کے ہیرے جواہرات ہیں، مگر ایک باپ نہیں ہے۔ باپ نہ میرے پیدا ہونے سے پہلے تھا، نہ میرے پیدا ہونے کے بعد ہے، نہ میرے مرتے دم تک ہوگا۔ میرے اندر بیٹھ کر اس کرب کو محسوس کرو کہ مجھے دنیا جہان کی دولت دیکھ کر میرے باپ کا نام مجھ سے چھین لیا گیا ہے۔ جب محسوس کر لو تو یہ بھی تسلیم کر لو کہ میں بھی دوسروں سے کچھ نہ کچھ چھین لینے کا حق رکھتی ہوں۔ اگر مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے تو مجھے میرا چھینا ہوا باپ واپس کر دو۔ اتنا کہہ کر شائستہ نے ماں کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے اس طرح پیشانی پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی کہ بیٹی سے چہرہ چھپا رہے، باتیں ہوتی رہیں اور نظریں نہ ملیں۔ وہ شکستہ لہجے میں بولی، بیٹی جو ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ، اسی میں ہماری سب کی بھلائی ہے۔ ہم سب نہ کہیں آپ سب کی بھلائی ہے۔ میں تو ٹوٹ پھوٹ گئی ہوں کہ آپ عمر بھر میرے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر مجھے جوڑتی رہیں گی، تب بھی میں مکمل نہیں ہو پاؤں گی۔ ذرا عقل سے سوچ، تو نے رائی کا پہاڑ بنا دیا ہے۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ تیرے ساتھ ایسا ہوا ہے تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑی ہے۔ وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر بولی، آپ اپنی اس بات کو یاد رکھیں کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، اسے گرام میں باندھ لیں، ایسا پھر ہوگا، پھر میں کہوں گی کہ کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑی ہے۔ کیا کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے گی؟ ارادہ کیا ہے تیرا؟ ارادہ پھر بتاؤں گی، ابھی یہ سن لیں کہ 6 ماہ پہلے نانی اماں کا انتقال ہوا تھا۔ آپ جانتی ہیں کہ ان کے آخری دنوں میں ہی ان کے پاس رہتی تھی۔ میں نے ان سے کہا تھا، نانی اماں آپ دنیا سے جا رہی ہیں، اللہ میاں کے پاس جا رہی ہیں، میرا قرض اتار کر جائیں، بتائیں کہ میرا باپ کون ہے۔ آخری وقتوں میں ظالم کو بھی خدا یاد آتا ہے۔ نانی نے خوف زدہ ہو کر مجھے پوری روتات سنا دی۔ ماں نے پریشان ہو کر پوچھا، اماں نے تمہیں کیا بتایا ہے؟ آپ مجھ سے کیا پوچھتی ہیں؟ اپنا سر جھکائیں کہ سر جھکانے سے اپنے گریبان پر نظر پڑتی ہے۔ اس نے سر کو جھکایا مگر جھکاتے جھکاتے آنکھیں بند کر لیں۔ اپنے گریبان میں جھانکنا کون پسند کرتا ہے؟ اماں پہلے ہی خلاف تھیں کہ رشیدہ کالج نہیں جائے گی، پر ابا جان نے ایک نوجوان ڈرائیور رکھ لیا اور اماں سے کہا کہ اپنے میکے جاؤ یا شاپنگ کے ارادے سے نکلو، جوان ہر جگہ ملیں گے۔ بوڑھے کون سے پارسا ہوتے ہیں؟ بعض تو نوجوانوں سے زیادہ دل پھینک ہوتے ہیں۔ پھر ڈرائیور تو تابعدار ہوتا ہے، نظریں نیچی رکھتا ہے، بیبی کو گھر سے کالج لے جائے گا، کالج سے گھر لے آئے گا، راستے میں جنگل نہیں پڑتا ہے، بھرا پورا شہر ہے، کالج بھی جوان لڑکیوں اور لڑکوں کا جنگل ہے، کہاں کہاں پہرا لگاؤ گی؟ اولاد پر اعتماد بھی کرنا چاہیے۔ میں پوچھتی ہوں کہ زیادہ پڑھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہمارے پاس دولت کی کمی ہے؟ میری دونوں بیٹیاں بچی تھیں، اب برادری سے رشتے آ رہے ہیں۔ میں مانتا ہوں شادی کے لیے تعلیم ضروری نہیں ہے، لاکھوں روپے کا جہیز کافی ہے،
لیکن ہماری برادری کے صرف لڑکے ہی نہیں، لڑکیاں بھی انگلینڈ اور امریکہ سے تعلیم حاصل کر کے آ رہی ہیں۔ محفلوں اور تقریبوں میں جاتی ہو، وہاں تم نے دیکھا نہیں کہ لڑکیاں کیسے انگریزوں کی طرح فرفر انگریزی بولتی ہیں؟ کیا ہماری بیٹیاں ان کا منہ دیکھتی رہیں گی؟ اماں اپنی بیٹیوں کو برادری میں کسی سے کمتر نہیں دیکھنا چاہتی تھیں، اس لیے رشیدہ کالج جانے لگی۔ انگریز بول چال کے لیے ایک ٹیوٹر بھی رکھ لیا۔ اماں رشیدہ سے اس لیے مطمئن تھیں کہ وہ نہایت خشک طبیعت کی لڑکی تھی، کسی سے ہنستی بولتی نہیں تھی، تنہائی پسند تھی، کتابیں پڑھتی رہتی تھی یا پھر چپ رہتی تھی۔ خیال تھا کہ یہ لڑکی کسی کو منہ نہیں لگائے گی۔ والدین کی یہ کمزوری ہے کہ وہ اولاد کی کمزوری کو نہیں سمجھ پاتے۔ وہ جوان ہو جائیں تب بھی انہیں معصوم سمجھتے ہیں۔ بچے رات کو لیمپ جلا کر پڑھتے رہتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھ پاتے کہ وہ جذبات میں ہلچل پیدا کرنے والی کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ رشیدہ چپ رہتی تھی، کسی سے بولتی نہیں تھی، کیونکہ جاگتی آنکھوں سے کسی گبرو جوان کے خواب دیکھتی رہتی تھی۔ اماں نے ایک آدھ بار اسے مخاطب کیا تو وہ ناگواری سے بولی، اماں یوں ڈسٹرب نہ کیا کریں، میں دل ہی دل میں سبق یاد کرتی ہوں، آپ کے ٹوکنے سے بھول جاتی ہوں۔ اماں خوش ہو جاتی تھیں کہ بیٹی علم حاصل کرنے کی لگن میں ہے۔ اکثر خوابوں کی تعبیر دیر سے ملتی ہے مگر ملتی ہے۔ BA سیکنڈ ایئر میں پہنچنے کے بعد وہ گبرو جوان نگاہوں کے سامنے آیا۔ وہ دیکھتے ہی ٹھٹک گئی۔ کالج جانے کے لیے جیسے ہی کوٹھی کے دروازے سے نکلی، اس پر نظر پڑ گئی۔ وہ کار کے پاس صاف ستھرے لباس میں کھڑا تھا، کسی تعلیم یافتہ اور بڑے خاندان کا لگتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کار کے پاس آئی تو دل کو ذرا ٹھیس پہنچی۔ نوجوان نے اسے سلام کرتے ہوئے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ باپ نے پچھلی رات ہی بتا دیا تھا کہ ایک نیا ڈرائیور رکھا گیا ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس بار کسی جوان کو رکھا گیا ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ تمام راستے سر اٹھا کر اگلی سیٹ کی طرف نہیں دیکھے گی۔ دل دکھ رہا تھا اور اسے دیکھنا بھی چاہتا تھا۔ وہ چند منٹ تک یوں ہی بیٹھی رہی اور پھر سوچنے لگی، میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا ہے، سر کیوں جھکاؤں، یہ نوکر ہے، میں اسے صرف دیکھ ہی نہیں گھور بھی سکتی ہوں۔ اس نے ناگواری سے گھور کر دیکھا